کریں، کوئی کوتاہی ہو تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے، کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے الحمدللہ، اس سے پہلے ہم 46 آیتیں کر چکے تھے، اب 47 سے 176 تک لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ایچ ڈی آ گیا نا، ایچ ڈی 2 پہ بھی آ جائے گا۔ ون پہ نہیں آتا۔ چلیے آپ لوگ اپنے یہ بند کر دیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بھی جا سکتا ہے یہ نہیں جو آن لائن ہے۔ ویڈیو آن کرے تو ابھی ان کی ضرورت ہے، یہ آ رہا ہے نا یہ سب کے پاس چلیے تو دیکھتے ہیں آواز میں کیا۔ چلیے انشاءاللہ۔ چلیے پرسوں سب پڑھا تھے، ابصار کی باری ہے، آیت نمبر 47 جلدی سے۔ یہ ویڈیو آن ہو گیا کیا؟ خود ہی ہو گیا؟ اسے بند کر دو، میں بند کر دوں تو وہاں دیکھنا پڑے گا۔ چلو کہیں گے دانش، اس کو ویڈیو بھی آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو تمہاری آواز آئے گی اس میں؟ جی کون سا؟ تم ہم کو پتا کیسے چلے گا ہماری آواز آ رہی ہے؟ کسی سے پوچھنا پڑے گا، چیک کرنے کے ادھر گیا تھا۔ اچھا جی جی دانش بھائی آپ گھر چلے جائیں۔ نہیں واپس آ جائیں۔ چلیے چلو اچھا جلدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرسٹ کلاس ہے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ چلیے اس میں سلیش لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آیت نمبر 40 سے ہم کمپیئر کریں گے کہ یہ آیت کا کچھ حصہ ریپیٹ ہوا ہے، ریپیٹ کیوں ہوا ہے، اس کی تھوڑی تحقیق ضروری ہے۔ چلیے سلیش کہاں لگے گا؟ علیکم تک لگے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک ایک سلیش لگا۔ وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب آپ کے سامنے قرآن ہے یا نہیں ہے تو صرف جس کے پاس نہیں بھی ہے سن لیں۔ 40 میں ہم کیا پڑھے تھے، اور یہ آیت کا ایک ٹکڑا ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ اس میں اور 47 میں ڈفرینس کیوں ہے؟ اگر ہے تو ڈفرینس ہے تو کیوں ہے؟ اس میں مختلف مفسرین کے کیا خیالات ہیں وہ بھی معلوم کریں گے ہم، اور کس طرف ہمارے دل جس طرف راغب ہوتا ہے وہ معنی انشاءاللہ قبول کریں گے۔ پہلے وہ 40 میں کیا پڑھے تھے آپ؟ دس از کامن، دس پارٹ از کامن۔ اس آیت نمبر 40 میں بھی
जा रहा है, बल्कि उनसे कहा जा रहा है, बल्कि उनको हुक्म दिया जा रहा है। अज़कुरू जमा है, अमर है, सबके लिए है कि जिक्र करो, याद रखो, या फिर कभी ना भूलो किस चीज को। नेमती में जब छोटा ये आ गया तो क्या माने हुए? मेरी नेमत को। अल्लती किसके लिए आया? मुअन्नस है, किसके लिए आया? नेमत के लिए आया। अनअमतु में तू जो आया उसका पर्सन कौन है? जो स्पीक है, मैं है, मैंने इनाम किया। अलैकुम, ये कुम कौन है? कौन है वो? बनी इसराइल हैं, उनको खिताब करके कहा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा जा रहा है, या अहलल किताब नहीं कहा जा रहा है। सेम टुकड़ा है आयत नंबर 40 और 47 में, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्या है 40 में? देखिए ये अल्लाह का कलाम है, इसको मुफस्सिरीन ने मुख्तसरुल माने का खिताब दिया है, जिसमें कम से कम अल्फाज में बड़े मायने, दरिया को कूजे में बंद करना जिसे कहते हैं, वैसा कलाम है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि दोबारा 7 आयतों के बाद वही कलाम रिपीट हो रहा है, बनी इसराइल से खिताब हो रहा है कि मेरी नेमतों को याद करो। उस टुकड़े में क्या है, उसको रिपीट करो। अगर आप मुख्तलिफ तफासिर पढ़ते हैं तो एक अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर एक हुक्म हो रहा है कि मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ क्या आ रहा है 47 में? दिस इज द डिफरेंस। वो 7 आयतों में ये डिफरेंस क्यों है? थोड़ा सा आप तदब्बुर करके बता सकते हैं? Why this difference? Why this ayah repeated again in 47? हाँ वही उनसे पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी, 1 घंटा है और मुझे कम से कम 5 आयतें आज करने का प्लान है। ये शख्स मुझे चैलेंज करता, नहीं कर सकते हो। हाँ थोड़ा तदब्बुर तो जरूरी है। जब तक कुरान में तदब्बुर नहीं करेंगे कोई चीज दिलचस्पी भी नहीं होगी और समझ में भी नहीं आएगी। क्या पास कर रहे हैं? हाँ क्या है, बोलो जल्दी। अभी ऐसे ही समझ में आएगा वो बिहादी को अल्लाह ताला ने वादा पूरा करके उसको फजील देती। नहीं वो तो बिल्कुल अलग बात हो गई ना। वहां पर एक हुक्म आ रहा है, हुक्म के साथ हुक्म आ रहा है। एक हुक्म है अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, एंड सेम हुक्म यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। वहां पर हुक्म के ऊपर एक हुक्म हो रहा है कि औफू भी अहदी, अगर तुम मेरा है पूरा करोगे। उनको मालूम था आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उन पे ईमान लाना है। आपके सिफात बताए थे, किस शहर में आके रहने वाले हैं, और मेरे अंबिया पे ईमान लाओ, उनकी जो किताब लाए उस पे ईमान लाओ, शरीयत पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ। अब उनको वहां पर क्या कहा गया? बोलिए जल्दी जल्दी। हमारी अभी 5-6 हमने आया तो उसमें पढ़ी थी 41 से 46 तक। गुड। हाँ उसमें वो सारी चीजें उन्होंने अल्लाह ताला ने बयान की हैं 1 बाय 1, जिनको अगर कर लिया जाए तो वो उनके ऊपर भी इनाम होगा, और फिर वो इस पर आएंगे कि इन्नी फजल, उसके बाद उनके ऊपर फजल होगी। नहीं थोड़ा सा बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, यू आर गुड, लेकिन कंक्लूजन में आके थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। वो जो 7 आयतें हैं वो दावत है ईमान लाने की। उनको कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस किताब पे, इस शरीयत पे ईमान लाने के लिए वो 7 आयतें आई हैं। ईमान की दावत दी जा रही है। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसकी ये ओपनिंग आयत है। जैसे आमतौर पे जो हम
मज़ामिन लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो उसमें एक ओपनिंग सेंटेंस होता है और ओपनिंग सेंटेंस इट थ्रोज लाइट ऑन द रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ द कंटेक्स्ट, उसके ऊपर पूरी रोशनी डालता है। वहां पर की ओपनिंग लाइन थी कि अगर तुम मेरे से किया हुआ है पूरा करोगे, इस नबी के ऊपर ईमान लाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो मैं भी जो तुमसे किया हुआ है तुमको जो मैं फजीलत का वादा किया हूँ या जो भी तुमको है वो तुमको देता रहूं। लेकिन यहाँ पर तारीखी हवाला है कि जो 2000 साल उनको बेशुमार नेमतें दी गई, उनकी नाशुक्री पे उनको कभी सजा भी दी गई, कभी माफ भी किया गया। उन तमाम का जिक्र करके अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे फरमा रहे हैं कि अब ये माजी की बात हो गई, इन्नी फज़्ज़लतुकुम, मैंने तुमको फजीलत दी थी, अब वो फजीलत खत्म हो रही है। अब जो खिलाफत आ रही है ये उम्मत मुस्लिमा उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अब जो इसमें दाखिल होगा उसको फजीलत हासिल होगी। ये माजी की बात हो गई कि मैंने, अब ये असल में थोड़ा सा तारीखी बैकग्राउंड भी हमारे जहन में होना चाहिए जब हम कुरान समझते हैं। आप सूरह यूसुफ पढ़े हैं या नहीं भी, तो बहरहाल सुनते तो बहुत है, छोटे छोटे क्लिप्स आते रहते हैं, कहीं सूरह यूसुफ का जिक्र हो गया 10 मिनट का, बहुत से मुखर्रिरीन हैं, बहुत से उलमा हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। एक अंदाजा हर मोमिन को है। ये कनान से आए थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र में कनानियों की हुकूमत बरसा बरस तक रही। कनानी हुकूमत करते रहे, बहुत अच्छे पोजीशन में थे। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला के। कहीं किस किस्से कहानी से लिए हैं या कुरान से साबित है? हाँ, कुरान से सूरह यूसुफ में आया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि इन्नी रायतु फिल मनामी अहदा अशरा कौकबों वश्शम्सु वल क़मरु लियस्जुदून, कि वो 11 सितारे, चांद और सूरज उनके माँ बाप, और 11 सितारे 11 भाई उनको सीधा कर रहे हैं। तो कुरान से साबित है कि उनके 11 भाई थे। उसके माने ये हुए कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। फिर ये जो एक तवील अरसा था, इसमें पूरे कबीले बढ़ गए, हर बेटे के लिहाज से कबीला हो गया। 12 कबीलों का जिक्र सूरह बकरा में भी आपको मिलेगा। 12 चश्मे फूटते हैं और हर तरह से उनके 12 का ख्याल किया जा रहा है। 12 कबीले मूसा अलैहिस्सलाम के तक बाकी थे। फजीलतें तो जब भी थी, लेकिन सूरह बकरा का ये हिस्सा सिर्फ वहां से शुरू होता है जब कनानियों को उनकी लापरवाहियों की वजह से, उनके आपसी इख्तलाफ की वजह से, भाइयों में दुश्मनी की वजह से उनसे वो इनामात छीन लिए गए और फिर फ़िरौनियों ने मिस्र पे हुकूमत की और उनका इतना बुरा हाल किया कि उनको तालीम से महरूम रखा, मईशत से महरूम रखा और इंतहाई थर्ड ग्रेड के काम, सिर्फ मेहनत, मजदूरी, जानवरों की तरह वजन ढोना, गाड़ियां खींचना, इस किस्म के काम सारे बनी इसराइल से लेते। ये सजा बरसा बरस तक चलती रही, फिरौनी उनको देते रहे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम तो उस वक्त भी आते हैं और वो सुन्नत इब्राहिमी या शरीयत इब्राहिमी की तालीम देते थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सहायक उतरे थे। लेकिन नई शरीयत के साथ अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, इन पे एक इनाम किया कि इनको फिरौन के जुल्म से निजात दिया। उसी बात को याद दिला रहे हैं। अब एक एक बात 176 तक ये बातें चलेंगी कि
کیا کیا تھا میں آپ کو پرسوں بھی بتایا کہ 6 باتیں ان آیتوں میں ہمیشہ یاد رکھیے. ایک نعمت کا ذکر، ان کی ناشکری، اس کے اوپر تیسری چیز سزا یا معافی. یہ 3 باتیں ایک ہی ہوگی. اللہ اپنی نعمت کا ذکر کریں گے، یا پھر اللہ جو ہے اس کے بعد ان کی جو ناشکری تھی اس پہ ان کو سزا ہوئی کبھی یا کبھی معافی ہوئی. دوسرا ان کو احکام دیے گئے، انہوں نے عدول حکمی کی، پھر اس عدول حکمی کی بنا پر ان کو سزا دی گئی یا معافی. سزا بھی دی گئی، اس کے بعد معافی بھی. یہ آیتوں میں ایک کڑی ہے. ایک جب تک وہ کڑی کو ملا کے نہیں چلیں گے قرآن میں کسی کو دل لگ ہی نہیں سکتا، ذہن وہاں جا کے پورا اطمینان حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہ تسلسل کا معلوم ہونا، کڑیوں کا معلوم ہونا، اس سے ربط کا معلوم ہونا انتہائی ضروری. اب یہاں پر ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری شریعت کالعدم ہوگی، اس لیے کہ تم نے اپنی مرضی سے کئی شرعی احکام کو تبدیل کر لیا تھا. اب یہ نئی شریعت آئی ہے، اگر اس میں داخل ہو جائے گے تو فضیلت کا مقام باقی رہے گا. اس امت کو جو فضیلت ہے وہ تم کو بھی ملے گی. اگر اس میں نہیں داخل ہوں گے تو پھر وہ جو فضیلت چھن گئی وہ ہمیشہ کے لیے چھن گئی. دس از دا اوپننگ آیت آف آل دا کمنگ آیت. اس کے بعد قرآن صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی وارننگ کے لیے ہی نہیں اترا، یہ تا قیامت سب کے لیے ہے. اور میں آپ کو کہہ چکا تھا اس سے پہلے بھی کہ جب کسی کو ڈرانا ہوتا تو دوسرے پہ ڈال کے، ہماری تربیت کا بھی یہ انداز ہے. ایک بچہ ڈائریکٹ بات نہیں سنتا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جذباتی ہے یا طیش میں آ جاتا ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ کہیں گے تو وہ غصے میں بھی آ جاتا ہے یا نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے. تو ماں باپ کا، استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑتے نہیں، دوسرے کو نصیحت کرتے. بیٹی کو ڈانٹ کے بہو کو سنانا. یہ تجربے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو بہت سی ایسی مثالیں بالکل ایسی. بیٹے کو ڈانٹ کے داماد کو سنانا یا بیٹی کو ڈانٹ کے بہو کو سنانا، جو بھی ہے، اٹس اے ریالٹی. بعض ایسے بالکل وہی انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ انڈائریکٹلی مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تم پہ جو نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، اگر تم بھی اسی طرح سے ان نعمتوں سے ناشکر گزاری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو then there is a possibility of getting punished by Allah subhanahu. بتا رہی ہے سمجھ؟ یہ کنیکشن کو دیکھیں. وہاں تو بڑے مائلڈ انداز میں ہدایت دی گئی 7 آیتوں میں کہ تم اب ایمان لاؤ. اب یہاں سے ان کی ایک ایک بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب کرے. ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق اس سورہ بقرہ میں یہاں سے ختم تک 1000 احکام ہیں. 1000 احکام ہے، 1000 مناہی ہے، کئی 1000 چیزوں سے منع کیا گیا. اور جتنا میری چھوٹی سی عقل کے لحاظ سے جتنا میں اسٹڈی کر کے دیکھا، یقیناً 1000 ہے، بلکہ 1000 سے بھی زائد احکام. ہر آیت میں احکام ملیں گے اور بعض چیزوں سے مناہی کی گئی ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو. اور 1000 قصے ہیں، 1000 قصے ہیں پورے سورہ بقرہ میں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو اب شروع کہاں سے؟ اوپننگ سینٹنس یہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ناشکری مت کرو، یا پھر میری جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد رکھو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور مومنین سے خطاب کر کے سورہ محمد کے آیت نمبر 7 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان شکرتم لازیدنکم ان کفرتم ان عذابی لشدید.
اے مومنو اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم شکر نہیں کرتے ہو تو ان عذابی لعذاب شدید، میرا عذاب بھی شدید ہے. آج دنیا کو دیکھ لیجئے، قرآن پڑھتے ہوئے اگر تدبر کریں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے بہت سی جگہ پہ کہ آج ہی اسی ماحول کے لیے اتری. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی آیت کے اوپننگ سینٹینس ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ صرف یہاں پر میں اس کے ایک عنوانات بھی دے دیا ہوں. یہ نعمت کا ذکر ہے، ایسا ذکر کرنا نعمت کا. یہ میرا کرسر، اس کو کرسر کو میں چینج کر دوں گا ہمارے اس سے لے لوں تو تھوڑا اور واضح ہو جائے. یہ لے لیتا ہوں. ویری گڈ. تو یہ آ گیا. یہ لال والا لے لے رہا ہوں. یہ ہے یہ ویری گڈ. چلیے یہ نعمت کا ذکر ہے، وہاں بھی آ رہا ہے کرسر. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پہ بھی نعمت کی اور ہم پر بھی نعمتیں اللہ کی ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، خطاب ہے اسرائیل اذکروا، اسرائیل اذکروا ہے نا. اس کو اذکروا نہیں پڑھتے ہیں عام طور پہ، اس لیے کہ وہ لام زبر جا کے زیر سے اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کا ذکر کرو. التی نعمت کی طرف ہے، میں نے انعام کیا علیکم تم. کے بعد ہے وہ نعمت کون سی تھی؟ وہ 2000 سال کنانیوں کی حکومت رہی. پھر اس کے بعد فرعونیوں کے غلامی میں آ گئے بنی اسرائیل. پھر جو تکلیفیں اٹھائے، ایک ایک ان کی تکلیف کا بھی ذکر آئے گا. اس پہ جو ان کو اللہ نے نجات دلائی اس کا بھی ذکر آئے گا، لیکن ان کی ناشکری اور عدول حکمیوں کا بھی ذکر آئے گا. نہیں، بنی اسرائیل میں یہودیوں کو زیادہ بتایا گیا ہے قرآن میں. یہودیوں کا مطلب زیادہ کیونکہ وہ نافرمان زیادہ تھے، لیکن ان کی کنٹری تو ایک ہی ہے. حالانکہ نصرانی تو زیادہ ہے. نہیں یہ جو ہے وہ پھر آپ کو تھوڑا اچھا سوال ہے. آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا کہ دے اسکیٹرڈ. آج ان کی آج کے آپ ماحول میں دیکھ رہے ہیں اسرائیل ان کی ایک کنٹری ہے، لیکن دے ور اسکیٹرڈ. وہ تمام پھیلے ہوئے تھے. ان کا ایک گروپ جو مذہبی تھا، جو تورات پڑھتا تھا، وہ خیبر میں، مدینے میں، اطراف کے علاقوں میں آ کے رہ گیا تھا، اور اسی طرح پھیلے ہوئے تھے. ان میں کوئی سینٹرل کوئی پوزیشن نہیں تھا، جیسے نصرانیوں نے بنا لیا تھا. اس زمانے میں روم قریب تھا، نصرانی بادشاہ تھا. ادھر کے شام کے علاقے پورے قریب تھے، یہ نصرانی بادشاہ تھے. ان سے یہاں خطاب نہیں ہے، آل عمران میں پھر ان سے خطاب تھا. اور مدینے میں چونکہ سابقہ صرف یہودیوں میں سے تھا، نصرانی کوئی آ کے یہاں بات نہیں ہوتا. ان کی اپنی حکومتیں تھے، ان کے اپنے ممالک تھے جس کے اندر بسے ہوئے تھے. چونکہ ڈائریکٹ تعلق یہودیوں سے تھا تو سورہ بقرہ میں ہم کو پورا خطاب میکسیمم یہودیوں سے ملتا. نصرانی تھے لیکن کم تھے، زیادہ نہیں تھے ہی نہیں وہاں پر، تھے ہی نہیں نصرانی آئے ہی نہیں تھے. وہ سارے بازو بازو کے ملکوں میں جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی، حبش میں تھے، جہاں کا وہ یورپ میں تھے، حبش میں جہاں پہلی نجاشی کے پاس تھے. ان کے وفود بہت بات کی بات، وہ تو بہت بات کی بات ہے. مباہلہ وغیرہ جو ہوا تھا آپ کو مدنی صورتوں میں وہ سارا ذکر ملے گا، مکی صورتوں میں. اب یہ جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکی صورتوں میں بہت زیادہ ملے گا، لیکن بالکل مختلف ہوگا. ایسی نافرمانی کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کیسے ہوتے ہیں، کیسے قوموں کو آزماتے ہیں،
कैसे उनको मुश्किलात से नजात दिलाते हैं। वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का जिक्र है। कोई मक्की सूरत उठा के जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम इज द मोस्ट टॉक्ड प्रॉफिट इन द होल कुरान, इनसे ज्यादा और किसी पैगंबर के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है, am I clear? Shall we move forward? फिर आयत 122 same repeat. हाँ, उसकी क्या वजह है वहां पर भी देखेंगे, अभी नहीं इंशाल्लाह। देयर इज ए रीजन इंशाल्लाह। हर चीज का जो रिपीट होता है, हालांकि ये मुख्तसर कलाम है, मानी कलाम है, बलागत वाला कलाम है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो आयतों में डिफरेंस समझ में आ गया। वहाँ पर जो है उनको दावत दी जा रही है, इट्स अ माइल्ड इन्विटेशन टू एक्सेप्ट इस्लाम or to believe in Prophet sallallahu alaihi wasallam and this Shariat and the book। यहाँ पर उनको वार्निंग दी जा रही है कि देखो 2000 साल की फजीलत तुम पे रही है, कभी सजा भी हुई है, कभी माफी भी हुई है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, shall we move forward? ये दी जाता है, हो गया, चलिए। واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ मेरे पास भी पढ़े और फिर उनका कौन है वो साहब अपना बैना वालों के पास भी पूरा सूरह बकरा पढ़े, रहमान साहब। चलिए अब इसको आप बताइए, इस आयत में क्या खजाने छुपे हुए हैं। पहले तो इसको आप उसको वो कर लीजिए, स्लैश वत्तकू हुक्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक स्लैश लगा दें। नहीं, उसको और आगे बढ़ाइए, नफ्स शय्यन तक एक हो गया। फिर शफाअतुन तक, वेरी गुड, शफाअतुन तक एक हो गया, अदलुन तक एक हो गया। ये कितने हो गए टुकड़े आप? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, चलिए इसके अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना मैं कर सका करूंगा, बाकी का अल्लाह ताला एक से बढ़ के एक इंशाल्लाह भेज देंगे। वो सब उनके हाथ में है, पहुंचवाना है तो हर एक किसी से भी पहुंच। तो तकू जो है वो पहले हमारे डरो या बचो। यौमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, यौमन उस दिन, ला जो है हर्फ नहीं है, तजदी जजा से ये जजा के माने कई निकलते हैं। जजा के माने किसी को उसके बुरे काम का सिला देना या फिर किसी को अच्छे काम का इनाम देना। तो तजजी के माने अवेल के आएंगे, अवेल के माने हासिल करने के हैं, और जजा क्या है ग्रामेरियन मोहनस। वेरी गुड, किसके लिए मोहनस क्या है? ये क्या है मोहनस? हाँ, नफ्स के लिए। ठीक है, तो कोई नफ्स ला तजजी फायदा नहीं उठाएगा अन नफ्सिन, किसी दूसरी नफ्स। नफ्स क्या है? ये नफ्स क्या है? वेरी गुड, कम ऑन, इंसान। नफ्स क्या है? इंसान है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वार्निंग दे रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग वार्निंग, वेरी सीरियस वार्निंग, कि कोई इंसान किसी इंसान के काम आने वाला नहीं है उस दिन। थोड़ा भी, शय्यन के माने या थोड़े के माने कुछ भी, जरा भी कोई किसी के काम नहीं आएगा। अब इस वार्निंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वार्निंग? इसके अंदर दुनिया सारी छुपी हुई है। क्या है? तदब्बुर, फिक्र, मुताला, इट्स देयर बिलीव
ان کے اپنے عقائد تھے کہ ہم کچھ نہیں کرے تو کیا ہوتا، ہمارے راہب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اندر انبیاء ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے پیچھے پیچھے. دس از دیئر بلیف. وہی آج ہی نصرانیوں کا بھی وہی بلیف ہے، ان کا بھی یہی بلیف ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل، اور ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی. ہمارے پر دنیا میں بہت انعامات ہوئے ہیں، آخرت میں بھی وہی انعامات باقی رہیں گے. اور وہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ مکی صورت نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ اللہ ہم کو نہیں چاہتے تو دنیا میں ایسا رتبہ کیوں دیتے، ہم کو سرداری کیوں دیتے، ہم کو دولت کیوں دیتے، غلام کیوں دیتے، باندیاں کیوں دیتے. ہم یقیناً ان کی نظروں میں بہت زیادہ فیورٹ ہیں، ہم کو چاہتے ہیں وہ، اس لیے سب دے. اور یہ جو غلام کمزور طبقات کے لوگ جو ایمان لا رہے ہیں، ان کو نہ دنیا ملی، نہ استغفر اللہ نعوذ باللہ آخرت ملی. ایک بلیف کی عکاسی ہو رہی ہے، اور وہ بلیف میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کوئی ریفرنس نہیں دوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ فساد ان دس ورلڈ ان مائی کلاس. لیکن سوچ کے دیکھ لیجئے آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے شجروں کے اوپر چلتے ہیں، اپنے خاندان کے اوپر چلتے ہیں. ہم فلاں ہیں، فلاں کے نسبت سے ہیں، ہمارا شجرہ وہاں جا کے ملتا، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. اس سے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے تقوی کے. جو جتنا متقی ہوگا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا، رسول کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور آپ نے بلا کے پوچھا کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں تمہارے پیروں کی آواز میرے سے آگے جا رہی. حضرت بلال حبشی غلام جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. اس وقت کے جو مشرکین تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ انہوں نے کیا ریمارک کیا؟ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کالے کوے کے قسمت دیکھو، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. استغفر اللہ. یہ حضرت بلال کا مقام تھا محض تقوی کی وجہ سے. تو یہ جو ٹکڑا ہے، اس میں ان کے تمام بلیف جو تھے کہ ہم چوزن ہیں، ہمارے پاس انبیاء ہیں، ہمارے میں ہی انبیاء آ سکتے ہیں اور کہیں نہیں آ سکتے. اور یہ جتنے ہمارے راہب ہیں، ہمارے جو عالم ہیں، یا پھر ہمارے جو عبادت گزار لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کرے بھی تو لے کے چلے جائیں. آج بھی من قال لا الہ الا اللہ، یہ ضرور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے اندر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد، وہ ذمہ داریاں پوری کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ بہت آسان ہے، کوئی بھی سڑک والے سے کہہ دو پڑھ لا الہ الا اللہ، بول دے گا لا الہ الا اللہ. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جیسے حافظ ہے کسی خاندان میں، وہ شفاعت اگر آپ اللہ کی ہوگی اسی سے جائیں گی. جو وہ سب دیکھیے، لیکن اللہ ایک چیز ہے جو کبھی تدبر کرنے والوں کے ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ہمارے انڈیا میں بہت کافروں کا ملک ہے، وہاں پر ہر فصل سے پہلے بھومی پوجا ہوتی ہے. بھومی کے معنی زمین، بھومی ہندی میں زمین کو کہتے ہیں بھومی. بھومی پوجا زمین کی، جہاں پر وہ بیج ڈالنے سے پہلے زمین کی پوجا کرتے ہیں، فصل کاٹتے وقت پوجا کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ زمین ہی ہے جو ہم کو اناج دیتی ہے. تو ایسی بات ہوئی کہ کسی نل سے پانی آ رہا ہے تو آپ اس نل کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارا کو پانی پلانے والا ہے.
اس کا منبع کہاں ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون وہ سب پانی کو تمہارے انتظام، کچھ نہیں ہے. ہماری عقل آ کے کٹ گئی اور ہم نل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا خدا ہے، ہم کو پانی پلاتا ہے، پیاس میں جو ہے پورا پانی فراہم کرتا ہے. یہی گمراہی ہے جس میں لوگ پڑھنا چاہیں تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے. وہی گمراہی میں عقل کو لا کے وہاں روک دیتا ہے. جیسے آنکھوں کی ایک انتہا ہے، کانوں کی ایک انتہا ہے، ایک خاص حد تک ہم سن سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں سن سکتے. ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں. ویسی عقل میں بھی ہم ایک خاص حد تک سوچ سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں سوچ سکتے. تو بعض کی عقل آ کے یہاں کٹ ہو گئی کہ یہ زمین ہی ہے، اس سے ہم کو اناج ملتا ہے اور یہ اناج ہم کھاتے ہیں. اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے اوپر ناریاں پھوڑو، اس کے اوپر سجدہ کرو. وہ تو ہندو ہے، کیا مسلمانوں میں درگاہوں پہ یہ ہو تو بھرے پڑے. وہ تو خیر اب وہ بہت چھیڑخانی کی بات ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس خود کئی لوگ ایسے ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ہے نا، کہ ان کے اوپر 500 روپے کی چادر، وہ شعر بھی اس سے پہلے سنایا تھا. کہتا وہ یاد ہے آپ کسی کو؟ وہ پتھر کا تھا نا. وہ پتھر کا نہیں تھا، وہ پتھر کا نہیں تھا، بدھ کا تھا. بدھ کا. وہ بدھ کا بھی نہیں تھا. چادر کا تھا. کیا تھا؟ چادر کا تھا. ویری گڈ. کیا دن کا میرا آپ کا پاکستان میں جو ہے وہ حمید کی سسٹر کے شور کا انتقال. میں آ رہا تھا تبھی تھوڑی دیر پہلے فون آنے شروع ہو گئے. وہ وقت آگے تھا. اور کیا برہنہ ناش پہ، برہنہ ناش یا لاش جو چاہے بولیے، برہنہ لاش پہ چادر کوئی اڑائے کیوں؟ برہنہ ناش پہ چادر کوئی اڑائے کیوں؟ کیا وہ سڑک کی ناش ہے، کوئی مزار تھوڑی ہے. تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، بات کا مصرع یاد نہیں آ رہا اچانک، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو کسی غریب آدمی کی، سڑک کی، فقیر کی، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کی ناش ہے. مزار تھوڑی ہی ہے. مزار ہوئی تو پھر اس کے اوپر چادر بھی جائے گی، قیمتی چادر بھی، بڑے پھولوں کی چادر بھی جائے گی. کوئی مزار تھوڑی. خیر چلیے، تو پہلا ٹکڑا اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کے بلیف کا ذکر ہے. انڈائریکٹلی ہمارے اپنے برسہ برس سے کتنے ٹکڑے ہیں، ہمارے کتنے ٹکڑے ہیں. ابھی تو آپ کو نہیں معلوم. خیر یہ جو آپ کو بظاہر دکھتے ہیں کہ ایک بریلوی ہے، ایک کون سا ہے وہ دیوبندی ہے، یہ آپ کو دکھتے ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے. لیکن جو تفاسیر ہیں زمانے قدیم سے، اس کے اندر مختلف قسم کے تفاسیر ہیں. ایک نیچرلسٹ کی تفسیر بھی ہے، ایک معتزلہ کی بھی تفسیر ہے. ان کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بات پہ اعتراض ہے، ہر بات پہ اعتراض ہے، ان کو ہر بات پہ اعتراض ہے. قرآن میں کہ وہ شفاعت نہیں ہوتی. اور پھر جو نیچرلسٹ تمام اس کے قائل نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی معجزہ ہوتا ہے، اس کے قائل نہیں ہے. تو یہ تفاسیر بھی الگ الگ قسم کے ہیں. بریلیوں کی تفسیر الگ ہے، دیوبندیوں کی تفسیر الگ ہے نا، وہابیوں کی تفسیر الگ ہے، مودودی صاحب کی تفسیر الگ ہے. ان کو بھی برے نام سے یاد کرتے ہیں، مودودیہ ہے بلکہ. بس فتوے بھی دے لیتے ہیں. پاکستان میں موجود کی تصویر لے گیا تھا میری شکل دی لائبریری. تو پھر تفسیر کیوں، تصویر لینے کیوں گئے؟ تفسیر لینے گئے تصویر. ہاں چلیے،
اب یہاں پر دیکھیے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے عقائد ہیں آخرت کے تعلق سے وہ بیس لیس ہیں، وہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی بڑا عابد ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، کسی دوسرے کے کام وہاں آنے والا نہیں۔ لیکن سفارش کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ میں جو نل والی بات کر رہا تھا، کسی کا فون ہے وہ پاگل ہے، اس کو ابھی بات نہیں کر سکتا نا، اس کو بہت لمبا چوڑا میوٹ کر تو ہماری بیل بھی نہیں ہوں گی 9:30 میں۔ جو میں نل کی بات کر رہا تھا وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ اصل اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ خیال کی وسعت ہے، وہاں تک ہمارا خیال جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج یہ کام نکل گیا تو فلاں دوست کی وجہ سے نکل گیا، میری عقل سے نکل گیا، یا پھر کسی بڑے آدمی کی سفارش سے نکل گیا، کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ختم۔ وہاں تک وسعت خیال کی ہونی چاہیے، وہ منبع ہے، وہ منبع ہے، وہی اپنی طرف کوئی چیز لیتے نہیں، جس کی چاہے بغیر ان کے حکم سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش جس سے چاہے کرا دے، زمین کے چپے سے کرا دے، وہ کہے میرے پاس سجدہ کرتا تھا اس کو بخش دیجیے، بخش دیجیے۔ سجدہ جہنم سے کرا دے کہ یہ اللہ یہ میں آپ کا بندہ وقنا عذاب النار کہتا تھا، آپ سے پناہ مانگتا تھا، اس کی مغفرت فرما دیجیے، جہنم تک سفارش کرے۔ کرنے والے سب وہی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو بخاری کی اتنی طویل حدیث ہے جس میں جلیل القدر انبیاء کے پاس جائیں گے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فلاں فلاں جگہ جائیں گے، یہ ہماری سفارش کیجیے، ہر ایک یہی کہے گا کہ یہ آج ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر سفارشی چاہتے ہیں تو ایک وہ نبی ہیں جن کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو شافی محشر بنا کے کھڑا ہے۔ وہ حدیث کے پورے ٹکڑے کو پوری تفصیل سے علماء بھی بیان کرتے ہیں، آخری ٹکڑے کو میں بہت کم لوگوں سے سنا کہ اس کو اتنی اسٹریس سے یا پوری توجہ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے آخری کے جو حصہ ہے حدیث کا وہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کی سفارش قبول کی گئی، اور اللہ کا لیپ جو ہوتا ہے 2 ہاتھوں سے اٹھا کے لوگوں کو جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے کندھوں پہ اونٹ سوار ہوں گے، جن کے کندھوں پہ بھیڑ سوار ہوں گے، جن کے کندھوں پہ دنیا کا مال سونا چاندی بھرا ہوا ہوگا، اور وہ آ کے صرف آپ سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے امتی ہیں، اتنوں کو بخشوا دیا، ہمارے لیے بھی سفارش کی درخواست کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا تم کو ان اونٹوں پہ، ان بھیڑوں پہ، اس سونے پہ، اور تم نے ادا نہیں کیا، عمدن ادا نہیں کیا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ نہیں چاہتے تھے بھولے بھٹکے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کیا گناہ کرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کی ضرور سفارش فرمائیں۔ عمدن جانتے بوجھتے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی عمدن وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے، حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سفارش سے انکار کر دیا جائے۔ تو دس پارٹ از فل، پوری نالج اس کے اندر ان کے تمام بلیف ہیں جو ان کے اندر تھے۔ اتنی جلدی اس کی بیٹری جا رہی ہے، کیا بات؟ چلیے
دوسرا ٹکڑا لا يقبل منها شفاعة. یہ وہی بلیو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے راہب سفارش کر دیں گے، ہمارے نبی سفارش کر دیں گے. نہیں قبول ہوگی، نہیں منہا میں نے کہا وہی نفس کی طرف جا رہا ہے. یوما نفس کی طرف نہیں بلکہ منہا اس میں میں نے یوم. اس دن میں جب کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا کیا قبول نہیں ہوگی. اب یہ جتنے بھی وہ گروپ ہے جس کو کیا کہتے ہیں معتزلہ، اس کو پکڑ کے چلتے ہیں. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں ولا یقبل منا شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شافعی محشر کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا. لیکن اتنا ٹکڑا پکڑ کے چلتے ہیں کہ وہاں اللہ نے کہہ دیا ولا یقبل منا شفاعت، میں کسی کی شفاعت نہیں. اور ان کا یقین یہ ہے کہ اگر جائیں گے تو صرف اعمال کی بنیاد پہ جائیں گے. میں نے ایسے گروپ کے بھی کئی مجالس اٹینڈ کی ہیں جہاں کھڑا رہ کے دھوم سے بیان دیتے ہیں کچھ نہیں، میزان کھڑا ہوگا، اعمال رکھے جائیں گے، جس کا پلڑا جھکا انہیں جائے گا جنت میں، جس کا نہیں جھکا وہ جائے گا جہنم. عمل سے تو کوئی نہیں ہے، اللہ کے رحم سے ہی ہے. نہیں بلیو کرتے اللہ کے رحم سے نہیں، اعمال ہی سب کچھ ہے. اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں مقام محمودہ وہ دعا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں پاکستان میں، ہم سب جگہ پڑھتے ہیں. سعودیہ میں نہیں پڑھتے. وہاں پہ جو دعا پڑھتے ہیں نا اس میں یہ والے الفاظ نہیں. مقام محمود تو ہے نا، بس ہے. دوسرا والا نہیں پڑھتے. چلیے دوسرا بات یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ان کے خیالات کو یہاں پر واضح کیا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں، ان کے خیالات کی عکاسی کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی مومنوں سے بھی خطاب ہے کہ تم بھی کسی کی شفاعت پہ بھروسہ مت رکھو. وہ بہت بڑے بزرگ تھے تو ہوں گے، لیکن یقیناً ہوں گے، بہت انہوں نے ثواب کمایا ہوگا، لیکن وہ خود اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. جو جتنا بڑے مقام پہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور کب اس کو گراؤ. ٹھیک ہے. ولا یؤخذ منها عدل، یہ تیسرے ٹکڑے میں کیا ہے؟ ولا یؤخذ منها، اور نہیں، یہ بھی مجہول ہے. یؤخذ فعل مجہول، نہیں پکڑے جائے، پکڑائے جائے، قبول نہیں کیا جائے گا، لیا نہیں جائے گا. اخذ کے معنی پکڑنا، یؤخذ لیا نہیں جائے گا. مینا وہاں پر عدل. اب یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، میں چھوٹی سمجھ والا آدمی ہوں. وہاں پر عدل کے معنی کیا ہے؟ انصاف کے ہیں. اور جو ترجموں میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ عدل کے معنی کمپنسیشن، نذرانہ، کوئی چیز دے کے چھٹ جانا. وہاں کہاں سے لا کے دیں گے؟ کہاں سے لا کے دیں گے؟ میں اس سے پہلے ہی پڑھا کہیں قرآن میں پوری دنیا کی دولت سونا چاندی بھی دے دیں گے اس کے بدلے. کہاں سے لائیں گے؟ وہاں کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کی دولت کہاں سے آئیں گی؟ وہاں کہاں سے آئیں گے؟ وہاں تو خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانا ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے. وہ تو مثال ہے. اگر کسی کو مل العرض، پوری زمین کے برابر سونا اس کے پاس ہو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی پیش ہو گئی. نہیں تو کیا ہے؟ There is no barter economy there. کہ تھوڑے سے تیرے پاس بہت اعمال ہیں، تھوڑے مجھے دے دے، میرا چھٹکارا ہو جائے گا. ایکسیس ہے نا بھائی، 50-50 بھی رہے تو چل جائے گا. ایراف والے تو بن جائیں گے. 51-49 ہو تو 51-41 ہوگا تو انہیں اپنا اپنا دیکھے گا، انہیں چلے جائے گا. 95-5 ہے تو ایک اور بھی تو ہے نا جس میں 99 اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کو ایک ہی. بس وہی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے.
کس چیز کو قبول کرتے ہیں وہ نیت کے لحاظ سے اس کا جو اٹیچمنٹ جو تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت ہے، ورنہ جنت ملے گی اس یقین میں لاکھوں اعمال کر لو، گارنٹی۔ تو اللہ کے رحم سے تو اب یہ عدل جو ہے کسی قسم کا کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت اعمال کی جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے، تھوڑا یہ دے دے تھوڑا وہ لے لے، تو معاوضہ یہ سب ان کے خیالات کی عکاسی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے سامنے کر رہے ہیں، دار خطاب ان سے ہے اور ہم سے بھی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہماری نجات ہوگی، نماز بھی پڑھ لی، رمضان آیا تو اور زیادہ شور شرابے سے روزہ رہے۔ یہ کسی کا دامن پکڑ کے بھی نکل گئے، کیا ہوا؟ خیر وہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، دامن پکڑنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں اتنا نہیں، وہ ہے جیسے بتا رہے ہیں درگاہ یہ وہ راہب حافظ ہے کچھ، لیکن ان میں تو یہ پکا بلیو ہے نا، نصرانیوں میں اور جوش میں کیا نہیں لکڑی کے ہے، ساتھ ٹھوکا ہوا کیل بھی جو ہے وہ تر جاتا ہے، اس طرح کے 5 مثالیں ہوتے ہیں۔ وہ کئی مثالیں دیتے ہیں، بازار سے گیہوں خرید کے لائے، اس میں کنکر تھے، کس مول میں خریدا، کس مول میں خریدا کنکر کو، کنکر خالی نکال کے بیچے تو وہ $2 پر پاؤنڈ خریدیں گے تو ہم نہیں خریدتے، چونکہ گیہوں میں مل گئے تھے اس لیے گیہوں کے دام میں بک گئے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی مثال جو ہر چیز کو جانتے ہیں، باریک بین ہے، سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پہ چڑھتی ہوئی سیاہ چمٹی کی حرکت کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ گیہوں میں مل کے کنکر میں نکل جائیں گے۔ چلیے، یہ ان کے پورے خیالوں کی عکاسی۔ دوسری ان کی جو صفات کہیں بھی مل جائے گی، زعم تھا انبیاء کا 2، انکار اس سے، اور پھر کچھ نہ کچھ دے دلا کے لوگوں سے معاملہ کر کے وہاں سے چھٹیں گے، وہ بھی نہیں، اور چوتھا خیال 4 باتیں ہیں والا اور نہیں ان کو ینصرون، کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے، اور نہ وہ کسی طرح سے بس وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایک آخرت کی یاد دلا رہے، آخرت کی صحیح تفسیر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے یہ خیالات ہیں جس میں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ نیت سے اللہ سے جڑ کے ایک عمل کر لو، مگر یہ سمجھے کہ یہ عمل آج ہم بھی کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک زندگی عمل کرتا رہے اپنی اللہ پہ بھروسہ کر کے ان سے مانگنا ہے کہ اس کو قبول فرمائیے۔ ہم بیٹھ کے سوچ لیا اللہ میاں ہم کو توفیق دیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ بہت پسند آ گیا، نہیں معلوم، نہیں معلوم، قبول کرے اللہ، وہ تو بس اس کو اللہ قبول کرے تو وہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں معنی بھی ہے، اگر کبھی فرصت ملتی ہے تو دانش بجائیں گے تو اس وقت یہ بھی دیکھ لینا، اور کچھ روٹ ورڈ وغیرہ وہ بھی یہاں پر میں سب دے دیا ہوں، آگے جو دیکھنا چاہتے ہیں 40 ہاں بھیج دیتے ہیں، ابھی 2 تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اب آئیں گے۔ چلیے دانش جانے جلدی۔ 26 2 آیتیں ہوئی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ 2 آیتیں یہ تمام آیتیں تھی جس میں بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کا ذکر ابھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ صرف ان کا جو غلط فہمی تھی کہ آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، یہ 2 آیتیں ایک آ کے اب اس سے ملتی ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں ہم جس کو یاد رکھنا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ یہاں سے 176 تک
कितनी नेमतों का जिक्र है, कितनी उनकी नाशुक्री का जिक्र है, उस पे सजा हुई, फिर उनको माफी हुई। कितने अहकाम आए उनके लिए, कितनों की उदूल हुक्मी की, उस पे क्या सजा हुई, या फिर उसके बाद माफी हुई। ये चीज़ों का नंबर से याद रखना, गिनना, उसके ऊपर स्टडी करना, ये मेरा काम नहीं है, मैं खोल के नहीं पिलाता। हर शरीक के सबक का ये काम है कि वो गिने। अब ये मैं गिन के बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या नेमतें हैं, जो पहली आयत से उसका रब्त हो रहा है, उज़्कुरू नेमती अल्लती। इससे पहले भी बेशुमार नेमतें उनके ऊपर आ चुकी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का खो जाना, याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे से मिलना, बादशाह मिलना, और बहुत सी वो सब हुई थी, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। जिक्र यहाँ से उनको जब लाके फिरौनियों का गुलाम बना दिया, तो वहां से जो नेमतें हैं उसका जिक्र शुरू। यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड है। क्योंकि इतने साल गुलामी में रहे, इतने साल, जनरेशन टू जनरेशन। चलिए, पहली नेमत जल्दी, आपका काम है, जी, why is not join आप उसके वो कर लिए, आप स्लैशेस जी मैंने मिन आली फिरौन यसूमूनकुम सुअल अज़ाब, ठीक है। आप युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, एक अब्नाअकुम तक एक कर लीजिए, वहाँ आ गया तो वहाँ पर दूसरा कर लेंगे। हाँ, उसका यस बला है। क्या पहला एहसान, मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उनका मकसद ही ये था, फिर उनके पास जाके ईमान लाने के लिए नहीं कहे थे उसको, ईमान के लिए नहीं भेजे थे मूसा अलैहिस्सलाम को, उसके पास भेजे थे कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे, मिस्र से रवाना कर दे, मैं उनको अपने असली मुकाम कनान तक पहुंचा दूंगा। वो पूरे उसकी मईशत जो है वो बनी इसराइल पे थी। वो काम अगर वो चले जाते, काम करने वाला कोई नहीं होता था। और ये पॉलिसी आप दुनिया में हर जगह हर वक्त देखे हैं कि अगर बेगार को तालीम देके उसको इक्वल खड़ा कर देंगे, तो अमेरिका के वैसा यहाँ लेबर का प्रॉब्लम है, लेबर जो है वो डॉक्टर से ज्यादा पैसे मांगता टेक्निकल हो गया, है, वो टेक्निकल हो जाता है। certified। लेकिन इंडिया में वो लेबर को लेबर ही रखना, बरस तक नीच अखवाम जो थे उनको बिल्कुल रोका जाता था कि ये तालीम नहीं हासिल करना, या आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? हमारी बैतुल खला कौन साफ करेंगे, हमारी मोहरियां कौन साफ करेंगे, हमारे घर में झाड़ू बर्तन कौन देंगे? तो वो इसीलिए उनको रोक के रखा था, वरना उससे उसको क्या गरज थी? लेबर का काम कर रहा है। बस ये हुक्म हो रहा है कि यसूमूनकुम सुअल अज़ाब। अब वो ये वक्त को याद करो कि तुम पे फिरौन क्या क्या कदर बुरे अजाब में मुब्तला करा था। एक उसका अजाब ये था, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, जुबा करता था, वो यस्तहयूना निसाअकुम। आज दुनिया में लीबिया में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि मर्दों को देख देख के ख़त्म करते हैं, और फिर जो है वो ख़वातीन को जो बच्चे पैदा करेंगे वो उनके मजहब के लिहाज से रहेंगे। मैक्सिमम जो असमतें लूटी जाती हैं, जो इंडिया में हो रहा है ना। अब तो इल्ज़ाम है इंडिया का कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ यही सुलूक हो रहा है, उन्होंने इसीलिए सीएए का कानून लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास लाए हैं कि अगर पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश में हिंदू के साथ खराब सलूक करेंगे तो हम इंडिया में ला के उसको शहरियत देंगे। पूरे इंडिया में पड़ रहा है, न्यूज़ सुनते होंगे, रात दिन वही चल रहा है।
बड़ा हंगामा है। उसकी वजह यही है कि उनका इल्ज़ाम है कि वहाँ पर हिंदुओं को यही कह के रोका जाता है, तरक्की के मौके इसीलिए नहीं है कि अगर ये चले गए हमारे घर का पोछा, बर्तन धोना, ये सारे काम कौन करेगा? बाकी वहाँ के मुसलमान तो पेट भरे हैं। वो फी ज़ालिकुम बलाउन, ये सिर्फ क्या है, यहाँ मैं लिख दिया, देखिए इब्तदाई एहसानात 4950 में मूसा अलैहिस्सलाम का, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये लिखा हुआ है एहसानात इब्तदाई लिखा हुआ है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उनके निकल कर बाद में आएगा। 2 आयतें हैं जिसमें अभी इसमें तो वो मुश्किलों का, वो आजमाइश का जिक्र है जिससे वो गुजरा। 40, 41 नहीं 48, ये हुई तो नहीं, आपने जबरदस्ती कर दी वैसे इसको। ठीक है, फिर 49 से करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, थोड़ा सुकून से ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं, खिस्मत में जितना आता है पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी करके जाना है तो एक पीरियड में पारा तो पढ़ा सकता हूँ बड़ी आसानी से। नहीं ऐसा नहीं। वो तो आपके पास जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ रहे तो डॉक्टर साहब घर पे आ गए, माशाल्लाह तो बड़े बेचैन भी होंगे इंशाल्लाह। मैं सोचता हूँ करीब क्लास में पहुंच गए। चलिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जो कुछ पढ़े सुना है उसको याद रखने, उसके ऊपर अमल करने, इसको दोहराने, खुद से एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करने और उस पर तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको खत्म कर देना है तो इसको क्लिक कर। अंसार भाई, हाँ, भाई आपको आवाज अंसार है, अंसार है नहीं जी हूँ। अंसार बात। हाँ, तो ये आज कुछ आवाज में फर्क आया। हम यहाँ पर कुछ माइक वगैरह का इंतजाम करे थे और सारों के वो नहीं थे, सेल फोन इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे। आप वो